Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit. I am Marketing Director of Sindh Education Organization. Today we have our guest speaker Dr. Marvi Sumro from Begum Nusrat Bhutto Women's University. She will be guiding us about women's rights in Pakistan. Dr. Marvi Sumro is PhD in Human Resource Management with 5-year teaching experience at Begum Nusrat Bhutto University. She researches female entrepreneurs in Pakistan, focusing on entrepreneurship orientation, personality traits, institutional support, and motivation. So, today she will be guiding us about the women's rights in Pakistan. Welcome, ma'am. Yeah, I'm starting my presentation now. So we are starting from status of women in Pakistan across the various regions. The first one is the rural-urban divide. The most important thing is that our population is mostly divided in rural and urban areas. The most important problem is that your rural areas is facing the serious issues. So especially those women who are living in rural areas are facing the severe socio-economical problems because of the cultural constraints, because of the patriarchal society. So the Pakistani women today even a better status than Muslim and Middle Eastern countries, but despite of that, our rural female is facing much a lot. Okay. So when it comes to the history, so women are actively participating, no doubt, since from very beginning in independence of Pakistan. So women is participating, but her rights is still deprived due to some important conditions like our poor economical system, poor financial system. She's economically not empowered for that reason. So I remember that words of our founder of our nation, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, who said that no any nation can be of the worthy existence if its nation cannot take the women along the men. मतलब ये है कि कोई भी नेशन तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनकी औरत जो है वो उनके साथ शाना बशाना नहीं है. ठीक है, तो जब तक उनकी औरत जो है वो उनके साथ इकोनॉमी में नहीं होती. तो मसला सबसे बड़ा ये है कि आजकल हमारी वुमेन को एक घर की मासी से लेकर एक पॉलिटिकल नेशनल असेंबली में जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन मसला ये है कि जब हकूक की बात आती है, जब बात आती है औरत को अपने वॉइस रिप्रेजेंट करने में कि मैं अपना वॉइस जो है सबके सामने जो है वो प्रेजेंट करूं, चाहे उसके लाइफ पार्टनर का हो, चाहे उसका जो है वो इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन का हो, तो बात कहने का मकसद ये है तो उसको इतना फ्रीडम नहीं होता जितना होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हम इसे कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो बहुत ही एक इन्फ्लुएंसिंग लेडी थी, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं. लेकिन आज हम औरत को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तानी वुमेन टुडे हम आज कैसे देखते हैं औरत को. Women are actively participating in every sector of Pakistan, such as politics, sports, media, army or police. लेकिन आप यहाँ पे कुछ पोजीशंस लिखी हुई हैं कि जो हमारी आसमा जहांगीर साहिबा थी पहले, जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो है वो हेड थी, और फवीदा मिर्जा साहब. जी जी हाँ, तो आप इसको देखें तो काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो हमारी हर सेक्टर में जो है, आर्मी हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे ख़वातीन के इशू हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, और उसके अलावा काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिसमें अपनी जो है वुमेन राइट्स जो है वो प्रॉपरली हाईलाइट नहीं कर पाती. ठीक है, उसकी वॉइस जो है वो सही से ऊपर तक नहीं ली जाती. अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है हमारी एजुकेशन की. तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 39.6% कंपेयर टू 67%. तो यहाँ पे हमारी ख़वातीन जो है वो आबादी का आधा हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका एक एजुकेशन में हिस्सा है वो बहुत कम है, वो लिटरेट कम है. ठीक है ना, तो उनको एजुकेशन देने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये सिर्फ मैं अर्बन की बात नहीं कर रही. आप सोच रहे होंगे कि मैडम अर्बन की बात कर रही है. अर्बन में तो काफ़ी सारी ख़वातीन को तालीम है,
لیکن اگین بات اس پہ آتی ہے کہ خواتین کو جو ہمارے دیہی علاقے ہیں تو وہاں پہ خواتین کو جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو women rights in Pakistan is a prominent issue. Many activists such as National Plan for Action Women and All Pakistan Women Association are working hard towards the equality. دیکھیں آج کل ہم کتنے بھی مہان بن جائیں نا، آپ ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ ویمن کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی ہمارے مرد حضرات کو دی جاتی ہے. چلو کہنے کے حد تک تو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل نہیں دی جاتی، لیکن اتنی نہیں دی جاتی جتنا ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان کو کم سمجھا جاتا ہے. ایک سیکنڈ نمبر سٹیزن اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ایک یہ جو ہے گھر کی آگے چل کے شادی ہو جائے گی، اس کی اسے کمانا نہیں ہے، اس کے بچے ہوں گے، اس کا شوہر ہوگا، اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ. میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور انجسٹس کے اوپر نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کی، سلائیڈ نمبر 7. سلائیڈ نمبر 7 پہ آپ آ جائیں. یہاں پہ انجسٹس وتھ ویمن لکھا ہوا ہے. اسلام says the boy is a blessing, however the girl is a sign of a God. But in Pakistan society, especially for poor people, the boy is usually preferred. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہاں خواتین پیدا ہوتی ہیں، مطلب گرلس پیدا ہوتی ہیں، تو مطلب خوشی ویسی نہیں ہوتی جتنی ایک بچے کے مطلب ایک لڑکے کے پیدا ہونے پہ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ان کو ویسے جو ہے پریفرنس نہیں دی جاتی جیسے ایک عام جو ہے وہ مرد کو دی جاتی ہے. اگر ہم سلائڈ نمبر 8 پہ آ جائیں، سلائڈ نمبر 8، لینڈ اینڈ پراپرٹی رائٹس نیو ہے. لینڈ اینڈ پراپرٹی رائٹس مطلب کہ جو آپ کی زمین ہے اس میں اسے آپ بہن کو دیکھیں، اگر مثال کے طور پر 4 بھائی ہوں گے نا، وہ مشکل سے کچھ خاندان ہیں جو ان کو پراپرٹی میں حصہ دیتے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بیٹی کو حصہ دے دیا اپنے ملکیت میں سے تو وہ حصہ پرایا ہو جائے گا، جس کی اس کے ساتھ شادی ہوگی وہ پراپرٹی اس کی ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تو بچیوں کو ہم لوگ پراپرٹی رائٹ بھی نہیں دیتے. اگر ہم بات کریں ڈاوری کہتے ہیں ہم لوگ عموماً جہیز کو، تو ہندو سوسائٹی میں یہ ہمارا جو ہے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی رسم جو ہے وہ چھوڑ گئے ہندو ہمارے اوپر، کہ ہم جب پہلے ساتھ تھے تو ایک جہیز کا سسٹم جو تھا وہ ایک آ گیا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو غریب فیملی کی بچیاں ہیں خاص طور پر وہ جو ہے ان کی شادی نہیں ہو پاتی، وہ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن شادی نہیں ہو پاتی. وہ اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ جہیز کو افورڈ کر سکیں، جس کی وجہ سے کافی ساری خواتین خودکشیاں کرتی ہیں. اور ہم آتے ہیں ڈائیورس اور میرج کے اوپر، سلائڈ نمبر 10. میرج اور میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ یس میم آواز آ رہی. جی. The average age of a woman, slide number 10. The average age of a woman for marriage has increased from 16.9 to 51 to 22.5 years in 2005. میرج کی ایج، چلو یہ تو پرانی کچھ سلائڈس لکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی منیمم جو ایج سیٹ کی گئی ہے وہ شادی کے لیے وہ 18 سال ہے. ابھی یہ ہوئی ہے اور امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قوانین تو پاس ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا. تو جو ہماری کافی ساری خواتین ہیں زیادہ تر ہمیں جو ہے فورس میرجز کا سامنا ہوتا ہے، کہ مطلب ان کی زبردستی سے شادی کروائی جاتی ہے، حالانکہ ان کی وہاں پہ ایک کنسینٹ ہی نہیں ہوتا ہے. کزنس میرجز ایک زور زبردستی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ شادیاں کروائی جاتی ہیں، جسے ہم بٹا سٹا بھی کہتے ہیں. یہاں پہ نیچے سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ پیرا 10 سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے بٹا سٹا. تو بہت زیادہ فیملیز ہوتی ہیں ایک ٹرائب یا ایک کاسٹ سے چھوڑ کے دوسری کاسٹ میں بھی جو ہے وہ نہیں کرتے. تو اس سے بھی کیا ہوتے ہیں، کافی ساری خواتین کو مسائل جو ہے وہ، اگر فار ایگزامپل کسی کو آؤٹ آف کاسٹ کوئی پسند آ گیا تو وہ کاسٹ کی وجہ سے دوسری جگہ پہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس سے الاؤڈ نہیں ہے. تو حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے
کہ آپ آؤٹ آف کاسٹ جو ہے وہ نہ کریں. لیکن یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ سیریس ہے کہ بھائی کاسٹ والا لڑکا ہو اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. پر آج بھی پریفر کیا جاتا ہے کہ میری اپنی ذات کا ہو. تو اس میں بھی جو ہے خواتین کو جو ہے زیادہ تر اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر پاتی ہے اپنی ایون لائف پارٹنر کو چوز کرنے میں. ہاؤ ٹو میک اے ویمن اسٹرانگ. سب سے پہلے ابھی سوال ہے کہ ہم اپنی خواتین کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں. تو بائی ایجوکیٹ دا نیکسٹ جنریشن. سب سے پہلے تو بھائی تعلیم دینی ہوگی. تعلیم دے بھی رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا. وہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ نقل کا سسٹم ہے. کاپی کر کے بچیاں آتی ہیں گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں مختلف کڑھائی بڑھائی کا کام کرتی ہیں اور جب پیپر ہوتے ہیں تو کاپی وغیرہ کر کے وہ نکل آتی ہیں آگے آتی ہیں انٹرمیڈیٹ تک. تو اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بچیاں کاپی وغیرہ کرتی ہیں تو ان کو جو پراپر ایجوکیشن ہے وہ نہیں مل پاتی اور جو پراپر ان کے رائٹس ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتے. سو سب سے پہلے ویمن ہیو ایکول سیٹس ان ایوری ڈپارٹمنٹ. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر انسٹیٹیوٹ میں ان کے لیے ایک جیسی سیٹس ہونی چاہیے برابر کے مرد کی جتنی ہیں اتنی. گورنمنٹ شوڈ میک آؤٹ آل دا ایفرٹس ٹو ensure the women rights to inheritance in the country. ہر ایفرٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو تو میں نے اسپیشلی اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں نے یہی بات کی ہے کہ بھائی خوددارا جو آپ پالیسیز بنا رہے ہو رورل کے لیے. میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ بات کی ہے مراد علی شاہ صاحب سے کہ سر جب آپ پالیسیز بناؤ تو آپ رورل کے لیے الگ بناؤ اربن کے لیے آپ الگ بناؤ کیونکہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہے رورل سے. چلو تھوڑا بہت میچ کرتا ہے لیکن زیادہ تر ان کے جو سہولیات زیادہ ہیں تو ان کے لیے پالیسیز آپ الگ سے بناؤ. بائی ارینجنگ دا سیمینارز ٹو اویئر دا سوسائٹی اباؤٹ دا ویمن رائٹس. آپ گاؤں میں جا کے ایک سیمینارز کرواؤ اور انہیں واقعی بتاؤ کہ مطلب آپ کے کون کون سے رائٹس ہیں. اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن. اگر 342 ہماری سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں سلائڈ نمبر 12 ٹھیک ہے. اگر ویمن کی سیٹس جو ہیں وہ 342 ہے اور اس میں سے 73 صرف جو ہے وہ ویمن کے لیے ہے تو یہ بھی بہت زیادہ کم ہے. اور ڈومیسٹک وائلنس ایج یہاں پہ تو ڈیٹا پرانا لکھا ہوا ہے 2004 کا سلائڈ نمبر 13 میں یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس میں دیکھیں تو ڈیٹا بہت پرانا لکھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہر ایک دوسرے گھر کو چھوڑ کے تیسرے گھر میں آپ کو خواتین کے ساتھ تشدد نظر آئے گا جس میں کافی ساری خواتین کا بھی اپنا میں مانتی ہوں اس طرح ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ جو ہے وہ مرد قصوروار ہوتا ہے اور خواتین ایسی نہیں ہوتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کافی جگہوں پہ کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے کافی جگہوں پہ خواتین ایسی ہوتی ہیں لیکن گاؤں میں یہ کیسز جو ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے زیادہ دیکھے گئے کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے اتنی. اور آنر کلنگ آپ نے دیکھا ابھی بلوچستان میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس میں مہر بانو اور احسان اللہ کا کوئی جو ہے وہ واقعہ ہوا جس کو ہم آنر کلنگ کہتے ہیں. سلائڈ نمبر 14 آنر کلنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنر کلنگ میں جسے ہم غیرت کے نام پہ قتل کہتے ہیں. بھائی دیکھیں آج جیسے کل یا پرسوں جو ہے شہباز ساتکزئی کو بلایا گیا کورٹ میں کہ بھائی یہ سردار ہے یا کوئی مطلب پوس گاہ ہے. مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ بچر ہاؤسز تو نہیں ہے کہ آپ سرداروں کے پاس جاؤ. وہ کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے. میں مانتی ہوں اس کا ایک نکاح نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے اس دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ گزارا. میں مانتی ہوں یہ غلط ہے لیکن کسی کو مارنے کا اختیار آپ کسی کو نہیں دے سکتے چاہے وہ کوئی بھی سردار ہو چاہے وہ کوئی بھی وڈیرا ہو چاہے وہ کوئی بھی چودھری ہو. یہ آپ نہیں دے سکتے کسی کو بھلے آپ کسی بھی جو ہے وہ پوزیشن پہ بیٹھ جاؤ. یہ میں نہیں کہہ سکتی یا کوئی بھی ادارہ پاکستان کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کو قتل کر دو. تو یہاں پہ خواتین کو کے ساتھ جو ہے سب سے بڑا ایک قتل کا جو ہے وہ جسے ہم آنر کلنگ کہتے ہیں اور غیرت کے نام پہ قتل وہ بھی بہت زیادہ ہے. ابھی کرنا کیا چاہیے واٹ نیڈ ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے. سلائڈ نمبر 15 پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے اس پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے نیشن وائڈ اویئرنیس آف دا. سلائڈ نمبر 15 پہ ہوں میں. نیشن وائڈ اویئرنیس آف دا رائٹس آف وومن اینڈ چلڈرن. آپ کو جو ہے وہ
ایک نیشنل لیول پہ، ایک قومی لیول پہ آپ کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں آپ، جس میں ایک آپ ریکمنڈیشنز دیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک ایسے ریفارمز لائیں جس میں خواتین کے لیے کوئی الگ سے پالیسی نہیں ہو. جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی خواتین کے لیے ہونی چاہیے پالیسیز. اور خدارہ میں یہی کہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی اس کو ایک پراپرٹی سمجھ کے اس کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیتے کہ بھائی تم باہر کیوں گئی ہو. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی رورل کا بیٹھا ہوا ہو تو میں نے خود ان کے کانوں سے، بلکہ میں نے اپنے کانوں سے ان کے الفاظ سنے ہیں خود سامنے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی بیوی کو نہیں کر سکتا الاؤ، میں اپنی بیوی کو نہیں کر سکتا یہ چیز. تو ان کو تھوڑی بہت آزادی دیں، ان کو تھوڑا بہت فریڈم دیں، اور تاکہ وہ دنیا دیکھ سکے، تاکہ وہ بیریئرز کو دیکھ سکے، دنیا کا سامنا کرنا سیکھے. جب تک وہ دنیا کا سامنا نہیں کرے گی اور اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، تب تک یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے. تب تک یہ ہمارے ہاں ہماری اکانومی میں امپروومنٹ، اکنامیکل ڈیولپمنٹ پاکستان کی بہت زیادہ مشکل ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. دا ایلیمینیشن آف جینڈر گیپس ان دا ایکسیس ٹو بیسک، یہ جو تعلیم میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی لڑکے کو پہلے تعلیم دلاؤ اس کے بعد لڑکی کو دلاؤ، نہیں بھائی دونوں کو تعلیم دلاؤ. اگر 2 بچے ہیں تو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو دونوں کو ایکول تعلیم دلاؤ. اگر ہیلتھ ہے تو جو اچھی میڈیکل سروسز بیٹے کے لیے یوز کرو وہ بیٹی کے لیے بھی یوز کرو. اور فائنینشیل سروسز بھائی جتنی ایسا ہوتا ہے، میں نے تو کافی گاؤں میں نے وزٹ کیا ہے شائستہ بلوچ صاحبہ کے ساتھ، تو میں نے کچھ خواتین سے پوچھا، وہ کہہ رہی تھی ہم پہلی پرائیورٹی میڈیکل سروسز میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم بیٹے کو دیتے ہیں، ہم بیٹی کو نہیں دیتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سب کو پہلی پرائیورٹی اپنے بیٹے کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کو ایکول فائنینشیل یا اکنامیکل سروسز دیں اور ہیلتھ سروسز. امپورٹنس لاسٹ سلائیڈ ہے یہ، دا امپورٹنس بالکل لاسٹ سلائیڈ. The importance of developing and maintaining the gender perspective on both causes and consequences of poverty. جب تک ہم اپنی خواتین کو کام میں نہیں انوالو کرتے، کام کا مطلب ہے کہ ان کو گھر بیٹھ کے کوئی چھوٹی سی مشینری دلانا، ان کو گھر پہ بیٹھ کے جب تک وہ پیسہ اس کے پاس نہیں آئے گا نا، تب تک جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ ہم عورت کوئی بھی امپاور ہو سکے، بہت زیادہ مشکل ہے. اور promotion of the women rights and increased access to both men and women to equality and reproductive health care including the family and planning. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو دونوں جینڈر ہیں، چاہے مرد حضرات چاہے جو ہے وہ خواتین، دونوں کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں نے گاؤں میں کافی سارے کیسز دیکھے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم اپنی بچی کو بھیجیں گے، گاؤں کا وڈیرا جو ہے وہ گندی طبیعت کا مالک ہے، ان کے ساتھ ہراساں کرے گا، میری بیٹی کی بدنامی ہوگی، میں اپنی بچی کو کالج یا اسکول جو ہے وہ نہیں بھیج سکتی، یا زیادہ سے زیادہ میں نے اس کو میٹرک ابھی کروایا، میٹرک کے بعد میں اپنی بچی کو نہیں چھوڑ سکتی. ایسا نہیں ہے، آپ بچی کو نکالیں تھوڑا بہت، جو بھی آپ کی بچیاں ہیں گھر پہ انہیں آپ، چلو ٹھیک ہے آپ کو اگر ٹرسٹ نہیں ہو رہا، آپ کو انسیکیور فیلنگ ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک مرد دے دیں الگ سے، اس کا بھائی ہو، اس کا کزن ہو، جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو، وہ اس کو لے کر بھی آئے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ کر بھی آئے کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی، تاکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے بعد ہے دا پروموشن آف جینڈر ایکویٹی نارمس ویلیوز ان چلڈرنس اینڈ ویمنس رائٹس. مطلب جو بھی نارمس ویلیوز ہمارے یہاں ایسے اصول ہیں، ایسے نارمس ہیں، ٹریڈیشنل نارمس ہیں کہ نہیں بھائی ہم باہر اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتے. میں مانتی ہوں ہمارا معاشرہ ایسا بے حس ہو چکا ہے، لیکن ہمیں تعلیم میں اور اکنامیکل پارٹیسپیشن میں وومن کو جو ہے آگے لانا ہوگا، ادروائز ترقی ناممکن ہے. اس کے بعد دا پروموشن آف ایکول اپرچونیٹیز ان پارٹیسپیشن اینڈ انٹیگریشن آف وومن ان اکنامیکل ایکٹیویٹیز بوتھ ایز اے انٹرپرینر اور امپلائی. جب تک ہم اپنی خواتین کو ایکول رائٹس نہیں دیں گے، میں نے دیکھا ہے کافی ساری شادیوں میں پہلے کھانا جو ہے وہ بانٹتا ہے مردوں میں، اس کے بعد خواتین کو آتا ہے. جب ہم پوائنٹس میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں، چلو اسٹوڈنٹ لائف الگ تھی، ابھی تو کہا جاتا ہے نہیں مرد فرنٹ پہ بیٹھے، چلو اچھی بات ہے فرنٹ پہ بیٹھے، لیکن اتنا کریں کہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، کزنس کو، وائف کو
پڑھائیں، تعلیم دیں. اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے آپ اسے تعلیم دیں. تعلیم کے بعد آپ منیمم اس کی جو ایجوکیشن ہے اسے بیچلرس کروائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے، میرے لیے کیا غلط ہے، تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کے ان کیس اگر اس کا ہسبینڈ نہیں کما رہا وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر سکے. اور وہ تب کر سکتی ہے جب اس کی جو ہے وہ اس کے پاس تعلیم ہوگی. ادروائز تعلیم کے بغیر کوئی امپلائمنٹ، کوئی روزگار بھی آج کل بہت مشکل ہے. تھینک یو سو مچ. کوئی سوال کسی کو ہو؟ تھینک یو سو مچ میم. جی پارٹیسپینٹ ہلو. کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ میم سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی آپ پوچھے، موسٹ ویلکم. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. جس بچے کو سب کوشچن ہے بے شک وہ کر سکتے ہیں. جی میم ہمارے کسی بھی پاس بچے چیٹ میں کو اگر کوشچنس ہیں. اوکے there is a student Kosar, her name is Kosar. She's asking about her question is regarding the real change you have seen in women rights in Pakistan recently. Okay, so میں ریئل چینج تب دیکھوں گی جب ہماری خواتین تعلیم حاصل کریں گی. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اربن اور رورل کا ڈیوائڈ ہے، جس میں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں میں نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جیلس ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. یہ نیچرل ہے، آئی ڈونٹ نو کیا طریقہ ہے، مجھے نہیں آتا سمجھ میں. تو آپ کو ایز اے ویمن ہو کے دوسری ویمن کو سپورٹ کرنا ہوگا. دس از دا اونلی وے. اور ہمارے ہاں چکر ہی الٹا ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں لیکن اتنی جیلسی کرتے ہیں، بیچارے مرد حضرات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ تو تھوڑا بہت سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو اتنا جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ جہاں پہ کام کرتے ہیں، چاہے گھر میں ہو. تو سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ایک عورت دوسری عورت کو سپورٹ کرے، مینٹلی اور فزیکلی بھی تھوڑا بہت سپورٹ کرنا سیکھے. پہلی بات. دوسری ریفارمس یہ ہے کہ آپ جو قوانین خواتین کے لیے بنا رہے ہو پاکستان میں، اس کے لیے آپ یہ کوشش کرو کہ آپ اس قوانین کو عمل کرواؤ. ایسے نہیں کہ ایک مہینہ یا 15 دن پہلے ایک قانون پاس ہوا ہے ہماری اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے، کہ خواتین کو جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر والی جو بھی ہوں گی ان کی شادی الاؤڈ نہیں ہے. تو میں آپ سے کیا پوچھتی ہوں، کیا اس قانون پہ عمل ہوتا ہے؟ نہیں، رورل میں عمل نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ایک خواتین دوسری کو سپورٹ کرے اور قانون جو آپ اسٹیبلش کر رہے ہو اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرو. اور ایک ایسے قوانین بناؤ دیٹ مسٹ بی سپورٹڈ بائی ایکشنز، نہ کہ صرف وہ قوانین آپ کے فائلوں میں پڑی رہیں، نہ کہ وہ قوانین صرف آپ کی اسمبلی تک ہوں. جی کوئی اور کسی کو کوشچن ہو؟ میم سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس چیٹ میں ہے. Okay. How the Women University in Sindh play a role in women rights? This is a question by Kosar Parveen. Okay. Role of how Women University in Sindh plays role in women rights in Pakistan. Take an example of, okay, let's see that we can only, you can say that through the universities we can educate them. This is a good initiative that we have the separate universities for the girls in interior Sindh, especially like Begum Nusrat Bhutto Women University in Sarkar. This is a positive change because mostly of the parents deny that we are not allow our girls to studied in co-classes like in Sindh University or Shalatif University. They are now have a trust that we have the separate institute for the girls. So they are allowing their daughters to educate. This is a good initiative, but it will take a time. It will take a time. As the girls, as you will get education from BNBWU, Begum Nusrat Bhutto Women University, it's now your responsibility to be a good woman, as a good citizen of the Sindh. آپ نے کتنا کام کرنا ہے ایک عورت کے لیے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں سب سے پہلے کہتی ہوں اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو. کوئی یونیورسٹی بس زیادہ سے زیادہ آپ کو ایجوکیٹ کرے گی، اس سے زیادہ نہیں کرے گی. آپ نے ایک عورت کو سپورٹ کرنا ہے، دوسری عورت کو سپورٹ کرنا ہے ایز اے لیڈی.
بجائے کہ آپ اس کے جو ہے وہ پاؤں یا اس کے جو ہے وہ لیگس جو لیگ پولنگ جسے ہم کہتے ہیں آپ کرنا شروع کرو کہیں پہ. آپ ایک عورت دوسری عورت کو آپ سپورٹ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ BNDWU وومن یونیورسٹی اپنا کردار اچھا ادا کر رہی ہے اور ہماری کافی ساری خواتین اس سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے بیٹا، وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے جیسے ہم کہتے ہیں نا جاہل، تو وہ نہیں بننا اس یونیورسٹی سے. یونیورسٹی کے بننے کے بعد ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ایک ویمن یونیورسٹی سے پڑھ کے ایک ویمن کو ہم لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے اور ان کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے ایک BNDWU یونیورسٹی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. جی اینی ون ایلس؟ کسی اور بچی کو سوال ہو؟ جی میم چیٹ میں ایک اور کوشچن. ہاں، ایک بچی ہے کوثر پروین، انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ میم آپ نے کہا ہے کہ لاس کو اپلائی کرنا چاہیے، ہاؤ ٹو اویئرنیس اسپریڈ، ہاؤ ٹو اسپریڈ دا اویئرنیس. اچھا، اس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہماری حکومت کو اس کے لیے کون سے اقدامات جو ہے وہ کرنا ہوں گے. تو دیکھیں سب سے پہلے بیٹا ایک یہ ہے کہ قانون جب بنے نا تو وہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بین وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں نا پینلٹی، وہ سخت رکھنی چاہیے کہ جو عمل اس کے اوپر نہیں کرے گا تو اس کو واقعی سزا دو. ایسے نہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے FI ہے، اے ہے، نیب ہے، وہ کچھ پیسے لے کے کرپشن کر کے جو ہے اس بندے کو چھوڑ دیتی ہے. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی. اگر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی تو ظاہری سی بات ہے ہماری آج کل کی خواتین، کافی ساری خواتین ہیں جو اس مسئلے کو فیس کر رہی ہیں، اور کافی سارے ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں وہ اندر دب جاتے ہیں. اور جو قانون بنتا ہے نیشنل اسمبلی میں وہ پراپر امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بیچ میں کرپشن ہوتی ہے. لوگ افسر جو ہے وہ پیسے لے کے جو ہے بیچ میں، جیسے نیب ہے، FI ہے، IB ہے، یہ پیسے لے کر جو ہے وہ بیچ میں سے گم ہو جاتے ہیں. جس کو اچھے خاصے افسر کو پیسے ملتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے سخت سزا کسی کو نہیں ملتی. جس کو چاہتا ہے بھائی مجھے یہ کرنا ہے وہ جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے پیسے دے کر وہ چھوڑ دیں گے. تو لوگ جو ہے اسے جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے ہمارے قانون کو. تو سب سے پہلے آپ پینلٹی سخت رکھو افسر کے اوپر بھی، اور جو اس کی جو قوانین ہے جو اپلائی نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی جو ہے آپ سختی رکھو کہ بھائی جس نے اگر گورنمنٹ نے جو قانون اپروو کیا ہے اگر امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کو 8-10 سال کی سزا ہوگی، اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. ایسے نہیں، عمل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور رہی بات اویئرنیس کی، اویئرنیس ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، ہم مختلف گاؤں میں جاتے ہیں، ہم مختلف شہروں میں بھی جاتے ہیں، اویئرنیس سیشنز رکھواتے ہیں. لیکن بیٹا ہمارے یہاں ٹریڈیشنل نارمس ایسے ہیں نا جس کو آپ اور میں توڑ نہیں سکتے. اس کا واحد حل ہے کہ ہم لوگ تعلیم دیں اور بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں. اس سے علاوہ اگر میں کسی گاؤں میں جاتی ہوں میں کہتی ہوں کہ نہیں بھائی تم سب پاگل ہو، اس بچی کو نہیں چھوڑ رہے، کیوں نہیں چھوڑ رہے تعلیم کے لیے؟ سب مجھے کہیں گے کہ بھائی آئی پتہ نہیں کون سی یہ ٹیچر آئی ہے ہمیں سکھانے. وہاں پہ نارمس ایسے ہیں کہ بھائی خواتین کو باہر نکالنا ہی نہیں ہے. تو اس لا کو میں بریک نہیں کر سکتی. اس لا کو صرف اور صرف ایک تعلیم اور اچھی تعلیم جو ہے وہ بریک کر سکتی ہے. ایک پڑھا لکھا انسان، ایک پڑھی لکھی عورت ہی وہ چینج لا سکتی ہے. اور زیادہ اویئرنیس ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اسٹیپس لے رہے ہیں، صرف ایک آرگنائزیشن میں نہیں، ہم مختلف آرگنائزیشنز میں سیمینارز کروا رہے ہیں. ہم گاؤں کی عورتوں کو زیادہ تر، میں شائستہ بلوچ صاحبہ کے ساتھ تھی تو میں ان سے یہی کہتی تھی، وہ زیادہ تر ان کا کام ہمارا جو ہے وہ گاؤں کا ہوتا تھا، تو ہم گاؤں میں جو ہے وہ جاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی خدا را آپ کی عورت کوئی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کو نکالو، اسے پڑھاؤ، اسے جاب کرواؤ. ہم اتنے اسٹیپس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اسٹیپس نہیں لے سکتی کیونکہ وہاں پہ نارمس ایسے ہیں، وہاں پہ تہذیب اور روایات ایسی ہیں جس کو اگر آپ نے توڑنے کی کوشش کی نا تو آپ خود ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ جو ہے وہ ٹریڈیشنل نارمس ختم نہیں ہوں گے. جی بیٹا میں چیٹس میں دیکھوں، ہاں شاید 2 بچیوں نے سوال کیا ہے کہ
if you were the part of the government, what one steps would you take immediately to improve the women's rights? یہ پتہ نہیں کس بچی کا سوال ہے لیکن بہت اچھا اسٹیپ ہے اور بہت اچھا کوشچن ہے. سوری. دیکھیں سب سے پہلے اگر میں گورنمنٹ میں ہوتی نا تو میری جو سب سے پہلا فوکس ہوتا وہ ایجوکیشن کے اوپر ہوتا. بھائی کچھ بھی ہو جائے نا بچیوں کو تعلیم دلانی ہے. میں پہلا اسٹیپ یہ دلاؤں گی بھائی کچھ بھی ہو جائے اگر ٹیچرز وہاں پہ نہیں جاتے تو ٹیچرز کو پینلٹی میں کر دی, تو ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ سب سے پہلا اسٹیپ میں لیتی. دوسرا اسٹیپ کہ اگر بچیوں کو تعلیم وہاں پہ مل گئی ہے, جو دوسرا اسٹیپس میں لیتی ان کو ہوم بیسڈ ٹریننگس, اسے ہم کوآپریٹو ٹریننگس بھی کہتے ہیں بیٹا. تو کوآپریٹو ٹریننگس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گاؤں میں جا کے قصبے میں جا کے ان کو سمجھاتے ہیں, ایک ٹریننگس رکھواتے ہیں, کوئی مہینے کی رکھواتا ہے, کوئی جیسے سرسوں 6 مہینوں کی رکھوا رہی ہے. تو وہاں پہ جب خواتین فری ہوتی ہیں اپنے کاموں سے دوپہر کے بعد تقریباً 3 سے 4 بجے تک یہ فری ٹائم ہوتا ہے گاؤں میں, سب کھانا وانا بنا کے اس کے بعد آ جاتی ہیں. تو ہم ان کو بلا کے سمجھاتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ اسٹیپس گھر پہ بیٹھ کے آپ نے کمانا ہے, چھوڑو آپ بے نظیر کے پیسوں کو, چھوڑو آپ یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں, آپ گھر پہ بیٹھ کے عزت سے کماؤ. اور وہ کیسے کما سکتی ہو؟ سلائی ہے, کڑھائی ہے, بیوٹیشین کے کورسز ہیں, وہ کرواتے تھے ہم لوگ ان کو, تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کے عزت سے جو ہے اپنی جو ہے وہ روزگار حاصل کر سکیں. اگر میں ہوتی تو یہ اسٹیپس ہوم بیسڈ اور تعلیم والے سب سے پہلے اسٹیپس میں لیتی, کیونکہ میں یہ جو بے نظیر کے پیسے ہیں نا میں اس کے سخت خلاف ہوں, کیونکہ اس سے ہمارے خواتین جو خاص کر کے سندھی خواتین ہیں ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. میں نادرا سینٹرز پہ جاتی ہوں جب پیسوں کی یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, تو میں یہی چاہتی ہوں. کافی میرے سارے شیخ ایاز کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے جو آج کل اپنا گھر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. جی بیٹا. ایک اور سوال ہے میڈم, ان ایجوکیٹڈ پرسن کو کس موٹیویشن کریں دیٹ ویمن ہیز امپورٹنس آف ایجوکیشن ان ویمن پیریڈ. دیکھیں بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھیں, ایک ان پڑھ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے. یہ چیز گاؤں میں نے خود فیس کی ہے کہ ایک ان پڑھ بندے کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ بھائی جو ہے اس جو ہمارا ماڈرن زمانہ ہے, اس ماڈرن زمانے میں عورت کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے اس کا جو گھر کا بڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں بریڈ ونر, جو ان کے خرچے وغیرہ اٹھاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ڈیسیجنس گاؤں میں لیا جاتا ہے وہ جو ان کا گھر کا بڑا فرد ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے, ان کے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں فیصلے بچیوں کے. تو میں ان سے ملی اور میں نے ان کو بتایا دیکھیں ایک ہمارے آپ نے چک گاؤں سنا ہوگا شکارپور کے قریب ہے, تو مجھے سرسوں والوں نے چنا کہ میم ایک سومروں کا کوئی گاؤں ہے, آپ بھی سومرو ہیں, آپ میں ہمارے ساتھ چلے, ان کے بڑوں کو کنونس کرنا ہے. تو وہ سومرو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نہیں دینی. مزار جا نام ہے اس ولیج کا, چک کے سائڈ کے شکارپور ڈسٹرکٹ میں مزار جا ولیج. تو اس میں گئی, سومروں کا ایک گاؤں تھا, ان کے بڑوں کا بھائی بڑوں کو کنونس کرنا تھا. یہ مجھے ٹاسک دیا گیا ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ آپ نے اینی ہاؤ ان کے بڑوں کو کنونس کرنا ہے. بہت مشکل لگ رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے اسپیشلی اس پرپز, میں تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, لیکن مجھے اس پرپز کے لیے لایا گیا وہاں پہ اسپیشلی ٹریننگ کے لیے, تاکہ آپ سومرو ہیں اور آپ سومرو کمیونٹی کو سمجھا سکیں کہ میں بھی ایک عورت ہوں, میں بھی پڑھی ہوں اور میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا. تو میں خود جا کے تقریباً 1 ہفتے کی ٹریننگ دی. اس کے بعد ان کے بڑے جا کے جو ہے وہ کنونس ہوئے. میں نے ایک بات ان کو سمجھائی, میں نے یہ سمجھایا کہ نہیں بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ سب بچیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ بچیوں کو تعلیم کے لیے چھوڑتے ہو تو آپ موبائل فون انہیں نہ دو, بالکل بھی نہ دیں. جب تک وہ انٹرمیڈیٹ تک ہیں آپ انہیں موبائل فون یوز کرنے کی پرمیشن نہ دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ انہوں نے کہا کہ بھائی بچیوں کو کون لے کر آئے کون لے کر جائے گا, یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ ان کو بھائی دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا بھائی فلاں جو ہے وہ جاب پہ جاتا ہے. میں نے کہا اس کا کوئی کزن ہوگا, اور جس کے اوپر کوئی تو ریلیشن ہوگا, کوئی جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایسے میں نے ان کو جو ہے ان کے بڑوں کو اس گاؤں میں جو ہے میں نے کنونس کیا. اس کے بعد ہے
ایک بچی نے سوال کیا ہے میم واٹ ڈو یو تھنک دا لیک آف لاز لیک آف اویئرنیس از موسٹ ڈینجرس فار اے وومن. بالکل بیٹا، اگر عورت میں تعلیم نہیں ہے تو وہ ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے، عورت کچھ بھی نہیں ہے. اگر عورت میں تعلیم نہیں ہے تو وہ سمجھے کہ ایک عورت بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عورت یہ چیز ذہن میں رکھے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ایک پڑھے لکھے جو ہے وہ نسل کو جنم دیتی ہے. یہ چیز آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. کیوں آپ دیکھیں انڈینس کیوں ہم سے آگے ہیں؟ وہ اس لیے ہم سے آگے ہیں کیونکہ وہ اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں آپ جاؤ، ہر سیکٹر میں آپ کو ہندوؤں کے آپ کو وومن نظر آئے گی. آپ اسرائیل میں جاؤ، آج اسرائیل پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے ٹیکنالوجی میں. کس کی وجہ سے؟ ان کے اعلیٰ ترین کمانڈرز وومنس میں ہے. کیوں؟ ان کی ترقی کی وجہ یہی ہے. آج ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے، آج ہمیں ورلڈ بینک نے ریسنٹلی 2024 میں رپورٹ کی ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ عورت کو امپاور کرنا ہے تو اسے روزگار کے مواقع دو، وہ اپنا کمائے اور بچوں کو پالے، نہ ہی کہ وہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ رہے اپنے مرد کے اوپر. تو بھائی لیک آف اویئرنیس بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، بہت ڈینجرس ہے، بالکل ڈینجرس ہے بیٹا. ان ایجوکیٹڈ وومن جو ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ ایک خطرہ ہے معاشرے کے لیے. ایسا نہیں ہے، میں نے کافی ساری خواتین دیکھی ہیں، وہ ان پڑھ بھی ہوتی ہے لیکن کافی سلجھی ہوئی ہوتی ہے. ایسی خواتین نہیں جن کو بس یہی کہنا مطلب کہ لگتی ہے لائف کہ مجھے بچے پیدا کرنے، مجھے شادی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مجھے مر جانا ہے. بھائی یہ تو لائف نہیں ہے. بھائی بڑی ہو جاؤ، سپنے دیکھو، شادی کر لی، بھائی میرے سپنوں کا راجا مل گیا مجھے، اور کیا ہوگا؟ وہ بچہ بڑا ہوگا، اب اس کی شادی کروائے گی، پھر وہ اس کی شادی کروائے گا. دیٹس ناٹ دا لائف. آج کل اسی وجہ سے ہم لوگ اس کے اوپر ٹریننگ سیشن اور گاؤں میں خاص کر کے ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ خدارا اپنی بچیوں کو تعلیم دے. لیک آف اویئرنیس از ویری مچ ڈینجرس. واٹ ڈو یو تھنک دیٹ okay, thank you so much. That was last answer. How culture and religion influence the women rights in Pakistan. دیکھیں کلچر کی بات یہ ہے کہ کلچر ہمارا یہ ہے کہ عورت کو باہر نہیں نکالنا، گھر پہ بٹھانا ہے. اس کو کمانا نہیں ہے، اس کا کام ہے کھانا بنانا اور بچے پالنا. یہ ہماری ایک روایت بن چکی ہے. ابھی یہ تھوڑی بہت شہروں میں کم ہے، لیکن آپ کو گاؤں میں کافی ساری فیملیز میں یہ کلچر نظر آئے گا کہ عورت گھر کے لیے بنی ہے، اسے شادی کرنی ہے، اسے باہر نہیں جانا، وہ ہماری عزت ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں ایک بیٹی عزت ہے، ایک وائف عزت ہے، ایک بہن عزت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ملکیت اور جاگیر بنا کے اپنے گھر میں جو ہے وہ بٹھا دو. نہیں، میں ہرگز اس چیز پہ کو لائک نہیں کرتی. تو یہ ہمارا کلچر ہے. اس طرح سے ہمارے کلچر کو ہماری کافی ساری خواتین سے میں نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی تو چھوٹی پڑھی تو کیڑو جو ہے اگر پہلی نوکری کرنی نا. These kind of statements I usually listen from different women. تو کلچر تو ظاہر سی بات ہے، ایسا کلچر ہے گاؤں کا جس کی وجہ سے ہماری کافی ساری لڑکیاں نہیں پڑھ پاتی. کیڑو ضرور ہے تمام ونو کیڑو ضرور ہے جڑے مرد تہاں جا کمائیں تا نوکری کرنے کی کیڑی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ ہم لوگ تعلیم اس لیے تھوڑی حاصل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نوکری کریں. تعلیم تو ایک روشنی ہوتی ہے، ایک اندھیرے سے جو ہے وہ روشنی کا سفر ہوتا ہے. تعلیم اس لیے تھوڑی ہوتی ہے. تو کلچر اس طرح سے انفلوئنس کرتا. رہی بات ریلیجن کی، بھائی ایک کٹر ملا میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنی لائف میں. کٹر ملا، وہ کٹر ملا کیا کہتے ہیں؟ نہیں پردو کرانو عورت کے بالکل بھی باہر نہ ہے چھڈنو. وہ تو اتنے بھائی میں کہوں نا کنزرویٹو ہوتے ہیں، اتنے کنزرویٹو ہوتے ہیں، عام بندوں سے بھی زیادہ ہوتے. میں کہوں گاؤں والوں سے زیادہ. تمہیں یہ بات غلط نہیں ہوگی میری. اتنے کٹر ہوتے ہیں وہ ملا سوچ کے. تو میں یہ بے شک پردہ کرنا ہے. ہماری آقا جو ہے وہ عقائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی جو ہے وہ باپردہ رہی تھی. آپ پردہ کریں، باہر نکلیں. آج ایران دیکھیں، پردے میں رہ کر کتنی ہمارے خواتین ایران کی جو ہے وہ باہر نکل کے کام کر رہی ہیں. آپ پردے میں جا کے بچیوں سے کہیں، خواتین سے کہیں، وائف سے کہیں کہ وہ نکل کے کام کرے، اکنامکلی پارٹیسپیٹ کرے جابس میں. لیکن ان کچھ نارمس اور کلچر کی وجہ سے نہیں بھائی. ہاں یہ گناہ ہے، عورت کسی اور کے سامنے غیر مرد کے ساتھ جائے گی اور ان کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی. نہیں، یہ ہمارا جو ہے اسلام الاؤ نہیں کرتا. لیکن آپ کو یاد ہو
کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوی تھی، جو پہلی ہے حضرت خدیجہ فاطمہ، انہوں نے ٹریڈ کیا تھا آقا رسول سے، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، جس نے بھی ہسٹری پڑھی ہو اسلام کی، تو اسلام کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، خواتین کو باہر نہیں نکالنا، خواتین کا کام ہے صرف گھر میں اندر رہو. کچھ جو کٹر ملا سوچ ہوتی ہے نا، تو اسی وجہ سے کلچر اور ریلیجن ہماری عورتوں کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، کس اسلام نے کہا ہے کہ آپ جا کے ایک قبیلے کے سردار ہو کر کسی عورت کو کہو کہ نہیں بھائی اسے جو ہے وہ ختم کر دو؟ کیا اسلام نے یہ کہا ہے؟ نہیں، اسلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا. اسلام نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کا قتل کرو. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ہمارے ہاں یہ ریلیجس کچھ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں سردار، اور وہ کہتے ہیں اور اپنی فتوائیں دیتے ہیں، کچھ ملا فتوائیں دیتے ہیں کہ بھائی ان کو ختم کر دو. تو اسی طرح سے یہ ریلیجن جو ہے ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. اس کے بعد سٹی میں بھی یہ سوچ ہے میم، ولیج میں زیادہ ہے لیکن سٹیز میں بھی یہ مینٹلٹی ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل بیٹا آپ نے صحیح کہا کہ سٹیز میں بھی ہے، بالکل ہے بیٹا. میں اس بات سے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر، کہ ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اگر کم ہے تو یہ سوچ آپ کو بالکل سٹیز میں بھی نظر آئے گی. اگر ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ وہ کاپی پہ پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے صحیح سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو بے شک ان کی بھی یہ سوچ ہوگی. کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے بیٹا جس کو ہم لوگ آسانی سے بریک نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے اس کلچر کو توڑنا. اس کا واحد حل ایجوکیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹوز وہ جس کے اوپر سختی سے پینلٹی ہو اور اس پہ اوپر عمل کروایا جائے. یہ اس کا حل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ بھائی یہ سٹیز میں نہیں ہے، بالکل ہے سٹیز میں. میں نے اپنی آنکھوں سے کیسز ریزالو کیے ہیں پولیس کے ساتھ. میڈم رخسانہ منگی ہماری سکھر میں کام کرتی ہیں، وہ کافی ساری خواتین آتی ہیں جو شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناجائزی ہوتی ہے، ہمیں جو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا، ہمیں فلاں چیزوں میں حصہ نہیں دیا جاتا. کوئی شکایت کرتا ہے کہ بھائی شوہر سختی کرتا ہے، مجھے نہیں نکالنے دیتا گھر سے، میں گھر میں آ کے تنگ آ گئی ہوں بچوں اور جو ہے گھر میں رہ کے. کافی سارے کیسز آپ کو ملیں گے سٹیز میں بھی، لیکن جو زیادہ تر سوچ ہے وہ ان کی گاؤں میں ہے. ٹھیک ہے، سٹیز میں بھی میں نے اس کیسز کو ابھی میں خود حل کر رہی ہوں اسے ویمن رائٹس کے اوپر. ہمارے دارالمان میں کافی ساری خواتین آتی ہیں، وہاں پہ بھی محفوظ نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ میم ہمیں ہیرسمنٹ کا جو ہے وہ ہمیں شکایتیں ہیں. اور کافی سارے ہمارے مرد ایسے شہروں میں رہتے ہیں جیسے ہمارا سکر ہے، ہمارا حیدرآباد ہے، جہاں پہ خواتین کو جو ہے وہ ایک اپنی جاگیر سمجھی جاتی ہے، بجائے کہ اسے ایک انسان سمجھا جائے. وہ ان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا. یس میم اگین چیٹ میں کوشچن. اچھا دیکھیں کچھ خواتین ہیں جن کو اپنا وائس ان کی آواز دبائی جاتی ہے اور وہ اپنا سہارا نہیں سمجھتی کہ اپنی آواز کو اٹھا سکیں. دیکھیں یہاں پہ بالکل بچے آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ کافی ساری خواتین ہیں جو اپنا آواز نہیں اٹھا سکتی. آج کل ہم نے پولیس سینٹر میں ہے رخسانہ منگی، وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے ایک. یہاں پہ شائستہ بلوچ صاحبہ ہیں، وہ کام کرتی ہیں. ہمارا انڈس سوسائٹی سینٹر ہے، وہ خواتین کے لیے کام کر رہا ہے. اور اگر آپ یہ نہ سمجھیں، I will share my number with you. اگر آپ کو کمفرٹیبل لگے کہ میم یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، ڈیفینیٹلی I will try to resolve your issue. میں کوشش کروں گی کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکوں. اور میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ ایسی پرسنالٹیز کا نمبر شیئر کروں گی جو زیادہ تر اس ویمن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں. میں ان کا جو ہے وہ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ ان سے ڈسکس کریں اپنے مسائل، لیکن دب کے نہ رہیں. ایٹ لیسٹ اپنا جو آپ کو وائس ہے نا وہ کھل کے آپ کو سامنا. بھائی لوگ کہیں، ایک ہم سندھی میں کہتے کون ہے ماڻهو جا وات کہیں بند نہ کیا ہے. سو یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ ماڻهو چھا چوندا، ماڻهو
بھائی چھوڑ دو لوگوں کو، اگر زندگی جینی ہے تو چھوڑ دو لوگوں کو، اپنی زندگی جیو، اور جو مسئلہ ہے کھل کے باہر آ جاؤ کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. چاہے آپ چلو ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ باہر ہم نکلیں گے کہ خاندان کی بدنامی ہوگی، میرے بھائیوں کی بدنامی نہیں. ہم نے اسی وجہ سے پولیس سینٹر میں سیکریٹ، ایک رخسانہ منگی صاحبہ ہیں، ان کو ایک پلان دیا ہوا ہے، ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے تو اس کو آؤٹ نہیں کرنا. ہم ایک دو آرگنائزیشنز میں بھی خود ان آرگنائزیشنز کا ایسا ہوں، جسٹس فار ویمن، میں اس کے اوپر کام کرتی ہوں. تو اس میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا، کسی کی سوسائٹی میں کسی کا جو ہے اس کے فادر کا نام، جو بھی کیس حل کرتے ہیں، آج تک پتہ نہیں کتنے میرے پاس کیسز آئے، ہم جسٹ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کسی کا نام نہیں لیتے. تو اگر اسی طرح سے آپ کے پاس بھی کوئی سیریس ایشو ہے تو آپ آ جائیں، آئی ول ٹرائی ٹو ریزالو دیٹ. میں کوشش کروں گی آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ آپ آئیں اور اپنے پرابلمس کھل کے ڈسکس کریں. Okay, this is the general question for all girls who faces these type of problem. میم پھر بھی اتنے مسئلے ہیں، اتنی گرلس شکار ہیں اس کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا. دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، ایک بیچاری بچی جو صرف بات تو کرتی ہے حالانکہ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی، وہ بیچاری اتنا سپریس ہو جاتی ہے کہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتی کہ نہیں بس چھوڑ دو، وہ وہیں پہ تھک جاتی ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے جس میں ان عورتوں کو ہم لوگ بجائے کہ انکریج کریں، ہم لوگ ان کو دبا دیتے ہیں. ایون ہم خود عورتیں اس چیز میں انوالو ہیں، میں مردوں کو تو نہیں بلیم کر رہی، ہم خود جو ہے وہ عورتیں اس چیز میں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں کرنا، یہ آؤٹ نہیں کرنا، پتہ نہیں کس. دیکھیں کیوں ہم لوگوں نے سینٹرز، ویمن سینٹر بنایا ہوا ہے سکھر میں، کیوں ہم لوگوں نے دارالامان عورتوں کے لیے بنایا ہوا ہے. بھائی میں پرسنلی اپنی بیٹا آپ کو بات بتاؤں، میرے پاس آج تک جو پرابلمس آئے ہیں میں کوشش کرتی ریزالو کروں اور کسی بھی بچی کا نام نہ لوں، نہ ہی میں اسے ڈسکریج کروں کہ بھائی کیوں تو میں یہ مسئلہ لے کر آئی ہوں. نہیں، میں نہیں کرتی، میری کوشش یہی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ. تو جو یہ پرابلم فیس کر رہی ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ کھل کے سامنے اپنی مدر کو اپنے ساتھ لو، اگر وہ بھی نہیں ہوتی آپ کرایہ اتنا لو، آپ پولیس سینٹر میں جاؤ یا ویمن رائٹس کے لیے جو کام کرتی ہیں آپ وہاں پہ نکل پڑو، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ہوگا. کیونکہ ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت کام کر رہے ہیں سکھر لیول پہ. اور ایک بچی پوچھ رہی ہے پریم سنگھ، میم ہمارے یہاں کاسٹ میں گرلس کو بہت زیادہ کم اسٹڈی ہے، کاسٹ ہندو، پلیز ہم ٹپس بتائیں جو اسٹڈی پر فوکس کریں. دیکھیں ماشاءاللہ ہندو تو ہمارے سکھر میں دیکھا جائے تو ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ آگے ہیں ہر فیلڈ میں. بزنس میں تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بزنس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں، آپ ڈولفن ٹاورز چلے جاؤ، کافی ساری. میں اس بچی سے مخاطب ہوں جو پریم سنگھ کہہ رہی ہیں کہ ہماری کاسٹ میں تعلیم بہت کم ہے، میں اس بچی کو جو ہے وہ کہہ رہی ہوں. تو آپ ایسا کریں کہ اگر ہندو کمیونٹی میں تعلیم، میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں کہ ہندوؤں میں تعلیم کم ہے، کیونکہ میں جب بھی جاتی ہوں لائبریری، آپ نے سکھر کی سنی ہوگی میر معصوم شاہ لائبریری، تو اس میں زیادہ تر جو مجھے بچیاں ملتی ہیں وہ مجھے ہندو کمیونٹی کی ملتی ہیں. آپ ایم بی بی ایس میں جاؤ، آپ کو زیادہ تر میڈیکل میں سلیکشن آپ کو بچیوں کو نان مسلمس کی ملے گی. آپ اگر ڈولفن ٹاورز کی بات کریں، وہاں پہ کافی ساری بچیاں آتی ہیں جو خاص کر کے میر معصوم شاہ لائبریری میں پڑھنے آتی ہیں. تو رہی بات آپ کے کاسٹ کی، جو آپ نے اپنی کاسٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کے بڑے ہیں، جو آپ کے گھر کے بڑے ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کریں. اگر وہ موٹیویٹ آپ کے کہنے پہ نہیں ہوتے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں سکھر میں، کافی جگہوں پہ ہم لوگ ٹریننگز کرواتے ہیں، ویمن رائٹس کے اوپر ہوتی ہے، ایجوکیشن از دا فنڈامنٹل رائٹ، اس کے اوپر ہم ٹریننگ کرواتے ہیں. تو ان کی جو ٹریننگز کا خاص جو فوکل پرسن ہوتا ہے، آپ ان کو اپنے علاقے میں بلائیں، ان کو بلا کر آپ کوشش کریں. اگر میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ شیئر کرتی ہوں، اگر آپ مجھے ٹائم ملا تو ڈیفینیٹلی میں آ جاؤں گی آپ کے. میں نے سیم یہی چک میں نے آپ کو شکارپور ڈسٹرکٹ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہاں پہ ایک سومرا گاؤں تھا، مزار جا،
चक के साथ ही है शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने उनके बड़ों को कन्विंस किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। तो खुशी होती है कि भाई कन्विंस कर लिया। तो आप फोकल पर्सन जो राइट्स के, जैसे वुमेन राइट्स का कोई फोकल पर्सन है या ऐसा कोई जो राइट्स के बारे में डिस्कस करे, आप उनको अपने गाँव में बुलाएँ, अपने सिटी में बुलाएँ या उस इलाके में बुलाएँ जहाँ पे आप रहती हैं, ताकि वो आपके बड़ों को जो है वो आपके बड़ों को जो है वो कन्विंस कर सकें। अच्छा, हाँ, बट इतनी ज़्यादा नहीं, विलेज से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप गाँव से बात कर रही हैं, बिल्कुल बेटा गाँव में है ऐसा, एजुकेशन का बहुत सीवियर इश्यू है हमारे यहाँ सिंध में ख़ास करके। हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए आपके फैमिली मेंबर्स की और गाँव वालों की। और वो हम लोग सरसों के थ्रू हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स भेज रहे हैं गाँव में और वो कन्विंस करते हैं। और कन्विंस करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम लोग कोई और स्टेप उठाएँ, ख़ास करके गाँव में। क्योंकि यहाँ पे कल्चर को मैंने कहा ना कि तोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। कल्चर के बारे में बात करना इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए आप सिर्फ़ यही कर सकती हैं। उसके बाद मैम ट्रेनिंग सेशन फॉर पेरेंट्स होना चाहिए ना, पेरेंट्स को अवेयर करने, बिल्कुल बेटा ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि आप ट्रेनिंग सेशंस में अपने फोकल पर्सन सरसों से हों या कहीं से भी उनको अपने गाँव में बुलाएँ और अपने बड़ों से कहें कि ख़ास करके उस ट्रेनिंग सेशन में बैठें और उनको सुनें कि वाक़ई तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे, अदरवाइज़ बहुत भले जितनी भी तालीम हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर जो है, इवन मैं रिसेंटली थी क्या नाम है इस अकेडमी का, नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे खुद टीचर्स इस कल्चर के बारे में बात करना तक बहुत बड़ी बात समझते हैं कि नहीं भई हम कल्चर के किसी के कल्चर के बारे में बात नहीं कर सकते। तो हू आई एम, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। तो वहाँ पे टीचर्स, वहाँ पे जो है वो बड़े-बड़े जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो इससे जो है वो अवॉइड करते हैं कि भई हम लोग जो है वो यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि कल्चर को छेड़ने से बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े होते हैं, जिसको आप और मैं हल नहीं कर सकते। तो इसका वाहिद हल है कि बैठ के बड़ों को कन्विंस करना। उसके बाद वहाँ पे स्कूल्स में टीचर्स को पाबंद करना, बच्चियों को तालीम दिलाना, तालीम के बाद उनको अच्छा रोज़गार घर पे जो है वो सिखाना या तालीम देना। जी। एक तो विलेज में इतने स्कूल्स नहीं, गर्ल्स के कुछ विलेज में हैं गर्ल्स बट फीमेल टीचर्स हैं। देखिए एक तो मसला ये है ना कि जो टीचर्स आती हैं वो खुद इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती कि बच्चियों को एक उतनी तालीम दे सकें, ठीक है ना? इस तरह से क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का मयार बहुत पुअर है, बहुत पुअर है हमारे यहाँ तालीम का मयार। तो जो टीचर्स खुद आती हैं उनकी सोच एक खुद ट्रेडिशनल सोच होती है कि नहीं भई बच्चियों को नहीं निकालना, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट या मैट्रिक करवाना है, इससे ज़्यादा जो है वो करना है। या कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें टीचर्स ही नहीं हैं, तो वहाँ पे बच्चे डेफ़िनेटली जो बच्चियाँ हैं वो सफ़र करती हैं और वो एजुकेट, तो इसलिए सरदार शाह साहब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर उसने अभी एब्सकॉन्डर लिस्ट भी मंगवाई है कि भई जो टीचर्स नहीं आए उनको निकाल दें। हम पूरी कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट इस वक़्त कि हम लोग जो हैं टीचर्स इवन जो बिल्कुल हमारे जिसे कहते हैं कच्चे या मतलब हम कहते हैं जो बिल्कुल गाँव है, टिपिकल गाँव है, अंदर है, जिसे हम सिंधी में सोली सिंधी में चवंदा कच्चा कच्चा है, तो उते असां टीचरनि खे घुरायूं ऐं उहे उते कमु कनि। So the Minister of Education is also taking the initiatives कि टीचर्स को हम लोग फीमेल्स को वहाँ पे लेकर आए। जी, कोई और सवाल? जी, क्वेश्चन खत्म हो गए? यस। मैम थैंक यू सो मच। हमारे पास लास्ट मिनट बचा हुआ है मीटिंग का,
एंड सच इम्पोर्टेंट ओके टॉपिक ओके पे ओके हम इस ओके पे और भी लास्ट ज्यादा है बात कर सर सकते हैं. सर माजरत मैं आपके साथ डिस्टर्ब कर रही हूँ. एक बच्ची ने कहा है कि मैम आप अवेयरनेस सेशन यहाँ पे आ जाएं और पेरेंट्स को आके डेफिनेटली बेटा आप मुझे कहेंगी और मुझे इनवाइट करेंगी तो डेफिनेटली अब मैं आऊँगी आपके विलेज में और आपके जो है वो आपके जो बड़े हैं जैसे मैंने दूसरे गांव में किया है उनके बड़ों को मैंने जो है वो कन्विंस किया है. इंशाल्लाह आपके बड़े भी ज़रूर कन्विंस होंगे और मेरी कोशिश यही है कि मैं इस वक्त जो है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ लेकिन मैं एक तो प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट के साथ जिसमें मैंने उनको कहा है कि आप खास करके गांव में जो है हमारी जो बच्चियां हैं वहां पे आप टीचर्स को भेजें और उसके थ्रू ही मैं इंशाल्लाह मैं दोबारा से हमारे जो सरदार शाह साहब हैं जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं मैं इंशाल्लाह उनको भी उस प्रोजेक्ट के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करूंगी कि आप प्लीज उन टीचर्स को की जो है सैलरीज बंद कर दें जो गांव में जो है अपनी सही से जॉब नहीं करती और जिसकी वजह से हमारे जो खास करके बच्चियां हैं उनकी तालीम मुतासर होती है. ठीक है ओके मैम. बेटा. ओके, ओके थैंक यू सो मच मैम. हमारे पास टाइम खत्म हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट ओके टॉपिक है. होपफुली आप एक और भी इस पे ट्रेनिंग सेशन देंगे हमें. आज तो जी जी हमारे पास थोड़ा लेट हो गया, पार्टिसिपेंट्स कम थे. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे. थैंक यू सो मच ओके पार्टिसिपेंट्स. ओके ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह